अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 2023 हो या 2024 की जहाँ तक बात है, अगर हम पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात करेंगे तो 2024 में मई में नई गवर्नमेंट आने का तो वक्त मुकर्रर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस को कुछ पीछे हटाकर हो सकता कि इस साल के आखिर तक पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाएगा और जनवरी फरवरी में इलेक्शन करके मार्च में नई गवर्नमेंट लाने की बात हो रही है। बहरहाल वक्त पे मालूम होगा कि कब इलेक्शन होंगे। तैयारी तो ज़ोरों शोर से हो रही है, इसलिए कि अब फिलवक्त ऐसा लग रहा है कि हालात साहब के ख़राब होते चले जा रहे हैं। कर्नाटका से जो शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में भी बीजेपी का हाल कुछ ठीक नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे कुछ हाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि हालात उनके लिए ख़राब हो गए हैं, राजस्थान भी उनके लिए ख़राब हो गया है। तो ये नई स्ट्रैटेजी बनाई गई है या हिकमत अमली ये बनाई गई है या मनसूबाबंदी इस बात की है कि कुछ ना कुछ करके इलेक्शन को पीछे हटाकर इन्हीं स्टेट्स के साथ कर लिया जाए, ताकि एक ही साथ इलेक्शन अगर हो जाते हैं, वरना नाकामी के बाद फिर अगर जनरल इलेक्शन को फेस करना पड़ा तो इससे परेशानी हो सकती है। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ हैं, मुख्तलिफ़ मनसूबाबंदी है, हर किस्म की कोशिश हो रही है कि किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहरहाल जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो या अपने वक्त पे मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन हो, क्या होने वाला है ये बात अलग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद क्या लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी को याद रखेंगे या उनको भी, अगर वो साबिक़ भी हो जाते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। ये अगर देखा जाए तो मेरी माने तो ऐसा लग रहा कि 140 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, बहरहाल जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, ये पूरे 140 करोड़ लोग इन्हें 2024 के बाद भी, चाहे वो वज़ीर आज़म रहें या ना रहें, तो भी उनको याद करते रहेंगे। झोला उठा के अगर चले भी जाते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि याद करने के लिए वो ऐसा कुछ काम करके जा रहे हैं जो कि लोग याद रखेंगे। यकीनन एक तबका तो ऐसा है जो बिल्कुल उन्हें आंख बंद करके चाहता है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो लाइन में ठहर के नोटबंदी के वक्त पे वो काफ़ी परेशान हुए थे, तो वो लोग भी हैं जो नहीं चाहकर भी उन्हें याद रखेंगे। लॉकडाउन से भी परेशान बहुत सारे लोग थे, बेरोज़गारी से परेशान लोग हैं अभी भी जो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब लोग फिर से 140 करोड़ लोग एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फिर से याद करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि उनके मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला है या उनके मुस्तक़बिल पर जो आँच आने वाली है, उसकी भी तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बल्कि मैं कहूँगा कि फ़िलवक्त की मोदी सरकार वो भी कर ली है। अब ये तैयारी क्या है, अगर उस पर हम बात करेंगे तो बिजली का शॉक देकर आपको अज़ियत पहुंचाने का काम है। ये बात आ रही है कि नया जो इलेक्ट्रिसिटी का क़ानून लागू हो रहा है, उसमें दिन के किस हिस्से में आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर लाइट की बिल आपको मुतासिर करते रहेगी। ये कहा जा रहा है कि 20% से ज़्यादा लाइट की बिल में इजाफ़ा हो सकता है अगर आप रात को एसी खोलकर आराम से अगर सोने की बात करते हैं, तो आपको 20% तक की लाइट की बिल ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। बहरहाल अब इस तरीके ऐसा लग रहा कि रात को अगर आप चैन से सोना भी चाह रहे हैं तो आप खर्चे के डर से या लाइट के चार्जेस से डर कर एसी अगर बंद करते हैं तो आप अपनी नींद को ख़राब करना है। बहरहाल ऐसा लग रहा कि अब ऐसा ज़ख़म दे के जाने की तैयारी हो रही है कि आप लोग बहरहाल इनको याद करते रहेंगे। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ होगी, दिन में अगर यूज़ होती है तो उसका रेट अलग हो जाएगा, शाम के टाइम पे अगर यूज़ होती है तो उसका अलग रेट हो जाएगा। तो इससे ऐसा लग रहा कि ये लोग बात करके अभी तक खुश कर रहे थे, बट अब ऐसा लग रहा कि बात बनाकर आप लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान लूटने की तैयारी पूरी तय हो चुकी है। बहरहाल अब जब नई चीज़ आ जाएंगी तो ही मालूम होगा कि किस तरह लोग मुतासिर होने वाले हैं, लाइट की बिल के अदा करते करते परेशान होने वाले हैं।
خیر بولنے والے بہت بولتے ہیں، اب جو کام ہو رہا ہے اس سے 140 کروڑ پر بجلی کی آفت گرنے والی ہے۔ یہ ایک بات تو رہی ہے، لیکن چونکہ سیاسی ماحول گرم ہوتے چلے جا رہا ہے ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ ویسا ہی اب ایسا لگ رہا کہ بی جے پی کی بی ٹیم کہلانا بھی لوگوں کے لیے ایک قسم سے عزت کی بات ہو گئی، ویسا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ کہ نارتھ انڈیا میں 15 پارٹیوں کا اجلاس ہوا، لیکن اس میں بعض لوگ شریک نہیں ہوئے، یہ کہا گیا ہے کہ انہیں دعوت نامہ نہیں ملا۔ بہرحال اپنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن بی ٹیم کہلانے کی بات جہاں تک ہے تو شرد پوار سے لے کر شیو سینا نے بھی بی آر ایس کو بی ٹیم کا نیا نام دیا ہے۔ ویسے اگر دیکھیں تو کانگریس پہلے سے ہی ایک مسلم جماعت پر بی ٹیم ہونے کا الزام لگاتی آ رہی ہے۔ اب ایسا لگ رہا کہ بی آر ایس کی فی الوقت کی جو حکمت عملی ہے اس کو دیکھ کر بھی شرد پوار، کانگریس اور شیو سینا بی جے پی کی بی ٹیم کہنے میں کبھی بھی ایک بار بھی سوچ نہیں رہے ہیں۔ اب بی ٹیم کہنے کی بات اگر یہ ہے تو حالات فی الوقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اور جو چال چلن یا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، یہ پورا اشارہ بی ٹیم کے طرف ہی دے رہی ہے۔ مہاراشٹر جانا یا کرناٹکا بھی جانا تو کرناٹکا کے ایسے علاقے جہاں پہ حیدرآباد کا یا حیدرآباد ریاست کا یا جو پرانا حیدرآبادی ریاست کا علاقہ تھا، گلبرگہ، رائچور، بیدر، اور مہاراشٹر بھی جاتے ہیں تو مراٹھواڑہ میں جانا یا ناگپور میں اپنا پہلا آفس کھولنا، یہ ایسا لگ رہا کہ بی آر ایس کے لیے بی ٹیم کا جو الزام ہے وہ الزام شاید کہیں نہ کہیں اس کے اوپر صرف الزام نہیں ہے، اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے کہ آپ سوچئے بی جے پی اگر مستحکم ہوتی ہے تو کانگریس کمزور پڑ سکتی ہے، اور کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے مہاراشٹر جائیے یا مدھیہ پردیش جائیے، یہ ایسا لگ رہا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ۔ یہاں سے شروع ہوئی چیز کے اوپر دونوں پارٹیوں کے اگر الزام لگتے ہیں بی ٹیم بننے کے، تو اب ایسا لگ رہا کہ بھائی کسی کو اپنے بھائی کو بچانا تھا اور کسی کو اپنا پیسہ بچانا ہے، کسی کو اپنی بیٹی بچانا ہے تو کسی کو اپنی جائیداد بچانا ہے۔ ان سب چیزوں کو لے کر ایسا لگ رہا کہ آہستہ آہستہ بی ٹیم بننے کے لیے جو رسا کشی چل رہی ہے وہ سب اپنے خود غرضی کے مقصد کے لیے چل رہی ہے۔ اگر پلٹ کر ہی دوسری طرف دیکھیں گے تو وائی ایس جگن موہن ریڈی کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا تو ان پہ یہ الزام تھا کہ ان کے پاس ڈسپروپورشنیٹ ایسٹس ہیں، مطلب آپ کی کمائی کے ذریعے سے زیادہ آپ کی آمدنی جو ہو گئی ہے یا آپ کی دولت جو آپ کے پاس جمع ہے، آپ کی وائٹ منی جو ہونا چاہیے تھا، وہ پیسوں میں اور آپ کے پاس آپ جو پوزیس کرتے ہیں جائیداد، اس میں کافی فرق ہے، تو اسی لیے ان کے اوپر ڈسپروپورشنیٹ ایسٹ کا کیس بنا تھا۔ اگر ڈسپروپورشنیٹ ایسٹس کی بات کریں گے تو اب فی الوقت ایسا لگ رہا کہ بینکس کو لے کر یا آپ کے اربن کوآپریٹو بینک جو ہوتا ہے اس کے برانچز کھولنا ہو، یا کالج میں ڈونیشن جمع کرنے کی بات ہو، یا شادی خانے یا بینکویٹ ہال سے ہونے والی آمدنی کی بات ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لیڈر صاحب کو روزانہ 1 کروڑ روپے کی آمدنی بتائی جاتی ہے، جو چاہے وہ کالج ڈونیشن سے ہو، شادی خانے سے ہو، بینکویٹ ہال سے ہو، یا گچی بولی پر جمع کی ہوئی جو جائیداد اپارٹمنٹس ہیں اس سے ہونے والی آمدنی۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو جگن کے اوپر فیرا کے بھی وائلیشن کے کیسز تھے، جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جو بریف کیس کمپنیز ہوتے ہیں اس میں جگن کو پیسے اس سے ملے تھے۔ یہ کمپنیز کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلائی بائی کمپنیز، وہ رات میں صبح میں کمپنی کھلتی ہے، پیسے اس میں آتے ہیں اور شام میں پیسے نکل کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے کمپنیز کا بھی ایک پتہ چلا تھا جس کے اوپر حوالہ سے پیسے آنے کی بات تھی، تو جگن کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اگر ویسا دیکھا گیا تو فی الوقت لندن، دبئی، آسٹریلیا اور امریکہ میں جس طریقے سے زمین جائیداد کی سیاسی لوگوں کی طرف سے خریدی ہو رہی ہے، کوئی فلیٹ خرید رہا ہے تو کوئی محل کے طور پہ خرید رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ فی الوقت اس کی ڈسپروپورشنیٹ ایسٹس کی جہاں تک بات ہے تو اگر دوست صاحب سے دوستی ہے تو صاحب تو کیا، صاحب کے چمچے بھی وہاں پہ
نظر نہیں ڈالتے، لیکن فی الوقت دوستی رکھنا ضروری ہے تاکہ نظر نہیں پڑنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے چاہے وہ بی ٹیم کا الزام ہو یا سی ٹیم کا الزام ہو، وہ سر آنکھوں پر قبول کیا جا رہا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا کہ بی آر ایس بھی کہیں نہ کہیں جو الزام لگ رہا کہ بی آر ایس اور بی جے پی میں کچھ مفاہمت ہو گئی ہے یا پوشیدہ طور پہ مفاہمت ہو گئی ہے، اس کا بھی آہستہ آہستہ ہر پارٹی خلاصہ کرتے چلے جا رہی ہے۔ عام آدمی کو یہاں رہنا ہے، سیاسی لیڈر اپنے پاسپورٹ پر کوئی لندن کا ویزا لے لیتا ہے تو کوئی امریکہ کا گرین کارڈ لے لیتا ہے یا امریکہ کی سٹیزن شپ لے لیتا ہے۔ ویسے اب بہت سارے ایسے ممالک ہو گئے ہیں جو آپ کو ویزے ایسے دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جا سکتے ہیں۔ پیسے والا آدمی کہیں پر بھی، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ آنے کی وجہ سے ہو یا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آنے کی وجہ سے ہو، وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے، لیکن عام آدمی کیا ہندوستان چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، مشکل ہو جائے گی اسے جانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہونا چاہیے، جو ہندوستان کی میجورٹی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ ہو یا سی اے ہو یا اور کسی اور چیز میں ہو، یہاں پہ اگر عام آدمی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مصیبت آپ کی ٹل سکتی ہے۔ بالفرض اگر اسد الدین اویسی صاحب کی فی الوقت جو زبان چل رہی ہے بی آر ایس کے تعلق کو یا بی آر ایس کو نشانہ بناتے ہوئے، یا اس پہ اگر یہ کہیں گے کہ آپ ان کی زبان ایک طرف چل رہی ہے، تو پھر مجلس پر یہ دباؤ ہے کہ آپ 50 سیٹ لڑیے بی آر ایس کو چھوڑ کر، تو ایسا نہ ہو۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ 35 سے 50 سیٹ اگر نہیں لڑتے ہیں تو آپ کا حال بھی اعظم خان جیسا ہو سکتا ہے۔ تو اس دباؤ کے تحت اگر ایم آئی ایم لڑتی ہے تو تلنگانہ میں خاص طور پہ مسلمان ووٹ جو ہیں وہ اگرچہ کہ کم ہی ہیں، لیکن صحیح سمت میں اگر جاتے ہیں تو ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر کانگریس میں، بی آر ایس میں اور ایم آئی ایم میں مسلم ووٹ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کا راست فائدہ بی جے پی، بی آر ایس دو مل کے حکومت بنانے کی بات ہو سکتی ہے۔ ویسے کرناٹکا کا الیکشن دور نہیں ہے، ابھی ہوا ہے، تو وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ وہاں پہ عام مسلمان جنتا دل سیکولر کو چھوڑ کر کانگریس کے طرف پلٹا تھا۔ تو اب تلنگانہ میں اگر بی آر ایس اور کانگریس کے بیچ میں راست مقابلہ ہوتا ہے تو مسلمان کو بی آر ایس کے طرف یا کانگریس کے طرف جانے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب تک جو آپ کان سن کے خوش ہوئے تھے، اب عمل کرنے کا وقت آیا ہے۔ تو ووٹ کی شکل میں اگر ہم صحیح حکومت کو، صحیح پارٹی کو چنتے ہیں تو پھر کچھ مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ 88% ووٹ کانگریس کو ملے تھے کرناٹکا میں، جس کی وجہ سے کانگریس کو 136 سیٹ کے قریب وہاں پہ ایم ایل ایز ملے ہیں اور وہاں پہ کمفرٹیبل حکومت وہاں پہ بنی ہے۔ مگر اگر یہاں پہ ٹی آر ایس، ایم آئی ایم اور کانگریس میں ووٹ بٹتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ بی جے پی کو ہوگا۔ ویسے بی آر ایس نے اب تک جس طریقے سے در پردہ ہو یا کھلے عام ہو، جس طریقے سے بی جے پی کا سینٹر میں مدد کی تھی، اب ایسا لگ رہا کہ اب اگر سیکرٹ معاہدہ ہوتا ہے تو پھر راست الیکشن کانگریس اور بی آر ایس کے بیچ میں ہوگا۔ بی جے پی یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں لڑے گی، الیکشن تو لڑے گی لیکن اس طاقت کے ساتھ، اس جوش اور ولولے کے ساتھ نہیں لڑے گی کہ جس طرح وہ کارپوریٹر کا الیکشن لڑی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ بی آر ایس کو یہاں پہ لانا، کانگریس کو روکنا، دونوں کا مقصد ہے فی الوقت۔ بی آر ایس کا بھی مقصد کانگریس کو روکنا ہے، بی جے پی کا بھی مقصد کانگریس کو روکنا ہے۔ تو ایسے میں لگ رہا کہ کیا ہونے والا ہے، ورنہ یہاں ووٹ کا استعمال صحیح کرنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں اسپین کا جب آٹومن امپائر یہاں سے چلے گیا تھا، یا آٹومن امپائر جب زوال پذیر ہو رہا تھا، تو اسپین کا جو ایگزامپل تھا وہ ہمیں یاد رکھ کر عام آدمی کو، چاہے وہ سی اے این آر سی ہو یا کسی اور چیزوں پہ، بیف کے نام پہ ہو، روٹی کپڑے کے نام پہ ہو، یا ٹوپی کرتے پاجامے کے نام پہ ہو، جس طریقے سے پریشان کیا گیا تھا، تو ان سب چیزوں کو اسپین کا ایگزامپل یاد رکھنا ضروری ہے۔
اس لیے کہ اسپین میں جب آٹومن امپائر ختم ہوئی تھی اور وہاں پہ عیسائی حکومت پھر سے اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کر کے جب برسر اقتدار آ گئی تھی، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ نماز جو ادا کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں کریے، بجائے اس کے کہ ہم مساجد کو ہم بند کر دے رہے ہیں۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پہ مکاندار نہیں رہ سکتے، آپ کرایہ دار رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کرایہ دار کے طور پہ وہاں پہ رکھا گیا مسلمانوں کو۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یا تو مذہب تبدیل کر لیجئے یا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، یا نہیں تو آپ کے پاس ایک راستہ ہے جو یہاں اسپین چھوڑ کے بھاگنے کا۔ تو ہوا یہ کہ جو پیسے والا مسلمان تھا اس وقت بھی بھاگنے کی تیاری کر لیا تھا، وہ ترکی، جرمنی اور دوسرے علاقوں میں جا کر بس گیا۔ لیکن جو عام مسلمان تھا اسپین میں، اس کا حال تو ابھی فی الوقت تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد آج پھر اسپین میں مساجد پھر سے آہستہ آہستہ آباد ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پہ جب مصیبت آتی ہے تو پرماننٹ مصیبت آتی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم فی الوقت کی موجودہ حکمت عملی کی جہاں تک بات ہے یا پلاننگ کی جو بات ہے، وہ مسلمانوں کے بنیادی سوچ میں ہونا چاہیے۔ ابھی بقرعید گزری ہے، ذی الحج کا چاند دیکھا گیا، تو اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ چاند دیکھنے سے پہلے آپ اپنے بال ناخن تراش کر تیار ہو جائیے کہ 10 دن تک آپ کو ان سب چیزوں سے کاٹنا ممنوع کہا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں کاٹتے ہیں تو بہتر ہے۔ تو تو پلاننگ کی جو بات ہے، وہ پلاننگ اگر نہیں ہوتی تو آپ یہ کاٹنے کی بات آ سکتی تھی، کبھی بھی کاٹ سکتے تھے۔ 10 دن کا جو وقفہ تھا اس سے پہلے آپ کو ان سب چیزوں کی تیاری کر لینے کی جو بات تھی، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، آپ پلان کچھ کریے لیکن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن پلان کرنے کی جہاں تک بات ہے تو آپ پلان اگر کرتے ہیں تو یہیں سے ابھی آپ کو سوچ لینا ہے کہ آپ کیسا پلان کریں گے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا۔ چاہے آپ کسی پارٹی کو ووٹ دیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اے پارٹی کو ووٹ دیجئے یا بی پارٹی کو ووٹ دیجئے، لیکن آپ کو یہ طے کر لینا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے ماحول میں کیا چل رہا، اپنے آڑوس پڑوس میں کیا چل رہا، یا کانسٹیٹوئنسی کی لیول پہ کیا چل رہا، یہ سوچ کر آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ کو کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ تو پلاننگ کی جہاں تک بات ہے، ابھی سے اگر ہم پلان کریں گے تو الیکشن چاہے 1 مہینے میں ہو، 6 مہینے میں ہو، یا 1 سال کے بعد یا 9 مہینے کے بعد ہو، بہرحال جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے لیے پلان کرنا ضروری ہے، ابھی سے پلان کرنا ضروری ہے۔ ذہن سازی ہونا چاہیے، ذہن میں بسا لینا چاہیے کہ کس طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ڈسپیرٹی ہے ہمارے میں، جو فرق ہے، ایک آدمی جو روزانہ ٹی وی دیکھتا ہے یا ایک آدمی روزانہ اخبار پڑھتا ہے، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بغیر کسی چیز پڑھے کے ماحول میں کیا چل رہا دیکھ کر ووٹ ڈالتا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ آپ کو سوچ کر اپنی حکمت عملی تیار کر کے آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے، اس لیے کہ اب جو حالات ملک کے تبدیل ہو رہے ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی کو ہم ذہن میں رکھ کر بہتر مستقبل کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی حفاظت کے لیے اور ایک پیسفل ماحول کے لیے یا امن و سلامتی کے لیے ہمیں منصوبہ بندی بنانا ہے، بنا کر آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال ایسے چیزیں آئندہ اور ہفتوں میں بات ہوتے رہیں گی۔ میں آپ کو وقت پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، یہ سب چیز آپ کو جتنی میری معلومات میں آتے جائیں گی میں آپ کو بتانے کا کام کرتے رہوں گا۔ پلاننگ، منصوبہ بندی بنانے کا کام میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ اپنے ذہن کو تیار رکھیے اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کا، بلکہ بات بھی اگر کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر بات کرنے کا تہیہ کر لیجئے، اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔